बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम और हराम में आक न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम सलाम या हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम का उन्वान है मोहब्बत आले बैत अतहार, और इस खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मारूफ़ नात ख़ां जनाब अहमद हसन कादरी साहब, जो सरकार की बारगाह में नात शरीफ का नजराना और शहदाए करबला की बारगाह में मनाक़िब पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज की इस नशिस्त में आप तशरीफ़ फरमा हुए। प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे कि ये जो टॉपिक है, उन्वान है मोहब्बत आले बैत का, ये इंतहाई आम उन्वान है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब आप मुताला करते हैं, अहादीस नबविया का जब आप मुताला करते हैं, तो जिन चीज़ों पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद इरशाद फरमाई, उनमें से एक मोहब्बत आले बैत है। और ये वो उन्वान है कि जिस पर ताकीद हमें कुरान मजीद में भी नज़र आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये इरशाद फरमाया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर अहादीस सरकार के अक़वाल भी मौजूद हैं, और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल कि रहमत आलम किस तरह अपनी कराबत से बिलखुसूस हज़रत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। तो आले बैत अतार से मोहब्बत करना ये कितना ज़रूरी है आले ईमान के लिए? मैं सबसे पहले शाह जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जुमला ये जो हमारी हक न्यूज़ की टीम है इसका भी, कि इस अहम उन्वान पर मुझे लब कुशाई की सआदत दी जा रही है। ये इतना अहम उन्वान है जो ईमान जिसकी फ़जीलत अज़मत हम बयान करते हैं, उसकी असल हलावत और मिठास के लिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत का होना ज़रूरी है। रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाज़िल हुआ, उसमें भी हुक्म है और उसके बाद वाज़े अल्फाज में जो आका हुज़ूर के सामने बैठने वाले हैं वो उस हुक्म पर अमल भी बता रहे हैं और उसकी ताकीद भी हमें मिलती है। जैसे हज़रात साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने से प्यार करते हैं। इसकी मिसालें सामने हैं कि हज़रत इमाम हसन व हुसैन की उम्र ज़ाहिरन कम है, लेकिन बड़े बड़े काबिर साहबे किराम उनके सामने पल के झुकाए हुए दिखाई देते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप भी खलीफा होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ प्यार करते, अहले बैत अतहार के साथ। ये ज़रूरी क्यों है? इससे एक तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ ईमान के साथ है। दूसरी वजह जो है वो ये है शाह जी कि अगर हम गौर व फ़िक्र करें कि क़यामत तक कुरान के साथ जिस चीज़ ने बाकी रहना था वो फ़कत अहले बैत अतहार है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस का मफ़हूम है कि आका हुज़ूर ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी औलाद है, मेरी इतरत है। तुम इसे थामे रखना, क़यामत तक गुमराह नहीं होगे। तो इसका मतलब ये ठहरा कि इसका ख़ास एहतमाम हर दौर में होना चाहिए। और इसको न सिर्फ़ मैं ये पैगाम देना चाहूँगा सिर्फ़ मुहर्रम की सतह तक महदूद नहीं, यकीनी सी बात है हर वक्त ये तज़किरा हमारी हर महफ़िल में ये एहतमाम होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार की मोहब्बत का प्रचार किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के मुतल्लिक़ जब इरशाद फरमाया तो हदीस का मफ़हूम वाज़े है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत, नबी के क़राबतदारों की मोहब्बत, और फरमाया क़िराअतुल कुरान,
اور ترتیب اگر ہم دیکھیں تو جو اصل فیضان پھوٹتا ہے یا جو اصل قرآن فیض اور نور دیتا ہے، لگتا ہی ہے اس حدیث سے کہ محبت رسول اور محبت اہل بیت رسول کے سبب سے دیتا ہے۔ اگر وہ سینے میں نہ ہو تو کلام اللہ سے بھی ہم صحیح معنی میں مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس لیے ہم تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، آقا حضور کی حدیث میں اہتمام، اور پھر بار بار تاکید کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اہم عنوان ہے۔ اور پھر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر اس طرح کہیں ہمیں فضائل مولا علی پاک کے دکھائی دیں گے، کہیں ہمیں فضائل حضرت بی بی پاک کے دکھائی دیں گے، کہیں ہمیں فضائل سننے میں حضرت امام حسن پاک کے آتے ہیں، امام حسین پاک کے آتے ہیں۔ پھر اجتماعی طور پر بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید کی، یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم محبت رسول کا اہتمام کریں، اور محبت رسول کے اہتمام کے لیے ہمیں بچوں کی تربیت میں اس کو شامل کرنا ہوگا۔ دوسری ایک یہ جو حدیث پاک آپ نے سنائی ہے، اس ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی آل سے محبت، اور پھر قرآن مجید کی قرات۔ تو یہاں سے ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، اور جس وقت حضرت مولا کائنات کا وصال ہوا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، تو اس وقت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے یہ حدیث سنائی وہاں پر، اور اس نے ساتھ میں بیان کیا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے۔ سرکار نے امام حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور سرکار نے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ من احبنی فلیحبہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے حسن سے بھی محبت کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں سرکار نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا، اس بات کی طرف بھی سرکار نے بار بار اس بات کا تقاضا کیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ میرے حسن سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسین سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ زہرا پاک سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مولا کائنات سے محبت کرے۔ تو گویا سرکار کی بارگاہ میں محبت اسی کی قبول ہوتی ہے جو سرکار کی آل سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ تو ظاہر ہے کہ اصل ایمان ہے، جس طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے، جو اکثر علماء بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور سب سے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کیا جائے۔ تو جس طرح سرکار کی محبت ضروری ہے، اسی طرح سرکار کی اولاد کی آل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہے شاہ جی۔ میں اگر اس کو اس انداز سے یہاں سے کروں کہ ہم جو آیت ابھی ذکر کی آپ نے، اس کا عملی جو تفسیر ہے خود سرکار سے جب پوچھی گئی، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار وہ کون سے ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہے؟ تو آقا حضور نے ارشاد علی و فاطمۃ و ابناہما، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کر کے خود بتا دی، اور یہ ایک مسلمہ سی حقیقت بھی ہے، اور اس کو اگر ہم غور و فکر کریں تو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے کہ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ترغیب دیتے ہیں ان کی محبت، یعنی خدا کی محبت جو پانا چاہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، جو میری محبت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ تو اس مفہوم کی کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے سامنے بیٹھنے والوں نے اور بعد میں آنے والوں نے خاص طور پر محبت اہل بیت رسول کا اہتمام کیا۔ وہ صوفیاء خصوصاً اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بارگاہ رسالت میں کوئی استغاثہ پیش کرنا ہو تو بی بی پاک کا وسیلہ دیں تو بارگاہ رسالت میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو ہمارے جو اکابر ہیں ان سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی جب رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اسی طرح عرض کرتے ہیں کہ آل النبی ذریعتی
امو الہ وسیلتی ارجو بہی موتا غدن بیدل یمین صحیفتی۔ اور پھر حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی وہ ربائی آپ کی تو زبان زد خاص و عام ہے، آپ بھی جب التجا کرتے ہیں تو وسیلہ علیہ بیت اطہار ہی کا پیش کرتے ہیں۔ حضرت آپ کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا، لیکن ابھی پروگرام پہ وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں احمد حسن قادری صاحب، تو ابھی ہم ان کی طرف چلتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں قبلہ شاہ جی کا اور حق نیوز کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں کیونکہ آج کی جو عنوان ہے وہ محبت اہل بیت ہے، تو اسی حوالے سے میں پانچ تن پاک کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا۔ سماعت فرمائیں۔ غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری، غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری، نبی دے کر دی الفت وچ، نبی دے کر دی الفت وچ ہووے ہستی فنا میری، غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری، روے میرے عمل وچ روشنی، پاکاں تے سچیاں دی ملے ہے رات مینو ہر گھڑی، زہرا دے بچیاں دی میرے مولا تیرے در تے، میرے مولا تیرے در تے بسے ہو التجا میری، غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری، ہر ایک مشکل چ دے دائے سکون نادے علی مینو، بلاون گے نجف دے بادشاہ اپنی گلی مینو، نماز عشق ہووے گی، نماز عشق ہووے گی، نجف جا کے ادا میری، غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری، غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری، جڑے محبوب آقا دے اونا دے نال نسبت ہے، علی دے گر دا نوکر ہاں، امام نال نسبت ہے، نجف ایمان ہے میرا، نجف ایمان ہے میرا، شریعت کربلا میری، غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری، غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری، نبی دے کر دی الفت وچ ہووے ہستی فنا میری، غلام پنج تن بن کے رواں اے ہو دعا میری۔
माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में, आपके सोज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मुख्तसर से वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का उन्वान है मोहब्बत आले बैत अतहार और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, वक्फ़े से पहले आपने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान फरमाई कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आले बैत अतहार की मोहब्बत की तरगीब दिलाते हैं और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर ताकीद इरशाद फरमाते हैं। तो आपने अभी गुफ्तगू आपकी जारी थी, तो इस ब्रेक की वजह से आपको रोकना पड़ा, तो आप वहीं से अपनी गुफ्तगू को आगे शुरू कीजिए। शाह जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद तरगीब दी मोहब्बत अहले बैत की, और ख़ुसूसन एक तो ये तरगीब भी है, और दूसरा जिस तरह इस उम्मत की उम्रें कम हैं और पहली उम्मतों की उम्र ज़्यादा होने के सबब से उनके आमाल के मुतल्लक नबी अलैहिस्सलाम भी फ़िक्रमंद थे कि ये उनके दर्जे को कैसे पहुँचेंगे सवाब अजर के एतबार से। ये ख़ास उसका भी एहतमाम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु आले मुहम्मदिन खैरुम मिन इबादति सना व मम्मात अलैहि दखल अल जन्ना। अहले बैत मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत, हुब्बु आली मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादति सना, कि अहले बैत मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत खैरुम मिन इबादति सना, एक साल की मोहब्बत से बेहतर, एक साल की इबादत से बेहतर है। व मम्मात अलैहि दखल अल जन्ना, जो इस मोहब्बत अहले बैत पर मरा उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी ये तरगीब दो तरह की है कि ये मोहब्बत आर्जी नहीं होनी चाहिए, ये दायमी होनी चाहिए। इसको तसलसल के साथ दुनिया से रुखसत होने तक अपने साथ रखें, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इस मोहब्बत अहले बैत में मरना अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमा देगा। एक और भी हदीस इसी मफ़हूम की है कि जो अहले बैत मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो गोया शहादत की मौत मरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे मोमिन की पहचान बताई। आपका पहला सवाल भी था कि ये कितना ज़रूरी है ईमान के लिए। ये ईमान की ख़ास अलामत और पहचान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस का मफ़हूम है कि बंदे मोमिन की जो पहचान है वो ये है कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना। तो अहले बैत अतहार से मोहब्बत की तरगीब आका हुज़ूर ने ख़ुद दी। आइम्मा की तरफ देखें हम, अगर मुहद्दिसीन की तरफ देखें तो वो भी इसी तरह इस दर की गदाई करते हुए दिखाई देते हैं। तहकीक की दुनिया में भी हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा नाम है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत में आपने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में यूँ नजराना अक़ीदत पेश किया। अशार का मफ़हूम है कि आपने कहा है, नबी के घर वालों, अहले बैत नबी,
آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پر فرض کر دی ہے. آپ کی عزت شان کے لیے یہ کافی ہے کہ جب تک آپ پر کوئی درود نہ پڑے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو نماز پنجگانہ پڑھنی ہے اور فرض ہے بندہ مومن پر. گویا یہ ایک مہینے کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، بلکہ روزانہ نماز میں جب درود پڑھتا ہے تو اسے نبی علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور یہ محسوس کر کے پڑھنا ہوگا کہ میں یہ جو درود پڑھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر بھیج رہا ہوں. اور پھر یہ ایک اہتمام ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ خاص اسی طرح اہتمام کیا جائے. اب نماز کے اندر تو یہ اہتمام خاص ہو گیا، اسی طرح باہر بھی اہتمام ہونا چاہیے. میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو شاہ صاحب ان عنوانات پر خصوصاً خوشی کا اظہار ہوتا ہے، قلبی تسکین میسر آتی ہے. فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. تو فتوے تو یا اعتراضات یا الزامات تو وہ تو ہر دور میں لگتے رہے ہیں، لیکن اپنی محبت کے ثبوت کے لیے، اپنی بخشش کی نجات کے، اپنی بخشش کے لیے اہل بیت اطہار کا ذکر تو ہمارے لیے لازم ہے. جی بے شک. آپ دیکھیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ آپ کا بہت معروف یہ جملہ ہے مکتوبات شریف کا. آپ فرماتے ہیں کہ محبت آل بیت سرمایہ آل سنت است، کہ آل بیت اطہار کی محبت یہ آل سنت کا سرمایہ ہے. اور حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، آپ نے اخبار الاخیار میں حضرت شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب سے ان کا ایک جملہ آپ نے نقل فرمایا. اور شیخ امان پانی پتی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیش ما درویشی دو چیز است، تہذیب اخلاق و محبت خانوادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے نزدیک یہ فقر، تصوف، یہ درویشی، یہ دو چیزوں کا نام ہے. ایک یہ کہ بندے کے اخلاق اچھے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ سرکار کی آل سے محبت کرے، سرکار کی آل کی غلامی کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ سے لے کر، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات سے لے کر آپ 14ویں صدی میں چلے آئیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت امام علیہ سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے اکابر کو آپ دیکھتے ہیں، تو ان سب کی تعلیمات میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی عقیدت ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ صوفیاء میں سے آپ کو ایک شخصیت بھی ایسی نظر نہیں آئے گی جو اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے اور ادب سے سر کو جھکائے ہوئے کھڑا نظر نہ آئے. آپ بڑے سے بڑے کسی بھی دور کے ولی کو دیکھ لیں تو آپ ہر روحانیت والے شخص کے بارے میں یہ محسوس کریں گے کہ اس کی زندگی اہل بیت اطہار کی محبت میں گزرتی ہے، اور جو صوفیاء ہیں وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیتے ہیں. اور اس پر اگر مثالیں پیش کی جائیں تو یقیناً یہ پروگرام مختصر ہے اور اس میں اتنا دورانیہ نہیں کہ صوفیاء کی مثالیں یہاں پر پیش کی جائیں. لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ تو وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے براہ راست دین سید عالم سے سیکھا ہے. اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ توحید کیا ہے؟ آپ سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ مقام رسالت کیا ہے؟ آپ سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ سرکار کی آل کا مقام کیا ہے؟ تو امت کو سرکار کی آل کا مقام و مرتبہ، سرکار کی آل کا ادب، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک آل ہے اور یہ جو خون رسول ہے، اس کی نسبتوں کا احترام کس طرح کرنا ہے اور نبی کی آل سے محبت کس طرح کرنی ہے. اور صحابہ کی سیرت میں اس پر بے شمار مثالیں موجود ہیں. اور پھر آپ نے تذکرہ فرمایا، جس طرح میں ایک بات عرض کروں گا، میں نے وقت تھوڑا زیادہ لے لیا ہے اور معذرت کے ساتھ، کہ آپ دیکھیے کہ آپ ہر دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہر دور میں رہی ہے. اور وہ جو ایک معروف جملہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے کہ ہارون کا غالباً دور تھا اور آپ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو خلیفہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جو لوگوں سے اپنے لیے بیعت لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. تو لوگ چونکہ آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھتے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انتا امام الجسوم و انا امام القلوب، کہ تو لوگوں کے
جسموں پہ پر حکومت کرتا ہے، یا ہم دلوں پر۔ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کی جو حکومت ہے یہ ہر دور میں لوگوں کے دلوں پر رہی ہے، اور وہ بہت معروف واقعہ ہے جو حضرت داتا علی جبریل علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا کہ ایک دفعہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ جب مطاف میں داخل ہوئے جی اور جی، طواف کرنے دیکھا کے گیا لیے، ان تو کو وہاں پہ الشام بھی موجود تھا، تو الشام نے بھی چاہا تھا کہ میں بھی طواف کروں، لیکن لوگوں کا چونکہ ہجوم تھا، بھیڑ تھی، تو وہ نہیں طواف کر سکا، لوگوں نے رستہ نہیں دیا، تو اس نے کہا ادھر بیٹھتے ہیں سائڈ پہ، تو جب رش کم ہو جائے گا تو پھر طواف کر لیں گے۔ تو وہ ادھر ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اور اتنی دیر میں حضرت امام زین العابدین جب مطاف میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ کوئی دربان نہیں تھا، اکیلے تھے آپ، لیکن جدھر سے آپ گزرتے لوگ آگے سے ہٹ جاتے کہ رسول اللہ کا شہزادہ آ رہا ہے، اور لوگ آپ کو رستہ دے دیتے، یہاں تک کہ اس ہجوم میں آپ حجر اسود تک پہنچ گئے۔ جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگوں نے حجر اسود کو بھی آپ کے لیے خالی کر دیا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، اور جدھر سے آپ گزرتے تو لوگ عقیدت سے، محبت سے آپ کے لیے رستہ پیدا کر دیتے۔ تو شام کے ساتھ جو شامی امرات تھے انہوں نے شام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ اللہ کے گھر میں، یہاں پہ مطاف میں، جہاں پہ لوگوں نے وقت کے حکمران کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا، تو یہاں پر بھی حضرت اس شخصیت کے لیے اس طرح لوگ رستہ خالی کر رہے ہیں اور ان کو رستہ دے رہے ہیں، تو یہ کون ہے؟ تو شام جانتا تو تھا لیکن اس نے نام نہیں لیا کہ یہ کون ہے۔ تو اس وقت فرزدق نے وہ بڑا معروف قصیدہ لکھا۔ تو واقعہ طویل ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ جو مطاف میں تھے ان کو کسی نے، مفتی نے، کسی عالم نے ایسا ہی اعلان ہے، کر کے نہیں بالکل۔ بتایا تھا کہ یہ کون شخصیت آ رہی ہے، اس کے لیے رستہ خالی کر دو، انہوں نے رستہ خود بخود خالی کیا چونکہ ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت تھی۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اپنے اکابر کی سیرت میں نظر آتی ہیں، اور صحابہ کی سیرت میں نظر آتی ہیں، فقہاء کی سیرت میں نظر آتی ہیں، اور جو ہماری صوفیاء ہیں ان کی سیرت میں نظر آتی ہیں۔ اور ہم جب بازی قریب میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی معروف واقعات تھے کہ آپ نے جو 14ویں صدی میں سرکار کے جو اولاد میں سے جو شخصیات ہیں ان کا آپ کس طرح اکرام کرتے ہیں۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کی اولاد میں سے کوئی گناہگار سا بھی ہو تو لوگ اس کا تو بھی لوگ اس حوالے سے احترام محبت کرتے ہیں ہیں۔ کہ یہ جیسا بھی ہے، ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اس کی نسبت کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ اولاد کس کی ہے۔ تو وہ جو محبت رسول کی جو تعلیم سرکار کے صحابہ نے اس امت کو دی، اور اس کا فیض ہمیں اللہ کے فضل سے 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس امت پہ نظر آتا ہے۔ تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ چیز اسی طرح سرکار کی امت میں موجود رہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی درس دیتے ہیں، وہ آپ نے اشعار کا مفہوم بھی سنایا۔ تو اب چونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے تو ہم نے ایک منقبت بھی سننی ہے۔ اب ہم احمد حسن قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ حسین ایسا عظیم کاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ دیکھ کے اکبر حسین کہنے لگے، دیکھ کے اکبر حسین کہنے لگے، تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ جان پہ جان لوگ دیتے ہیں، جان پہ جان لوگ
لوگ دیتے ہیں، اس لیے جان تجھ پہ واری ہے، اس لیے جان تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ حسین جیسا دلیر کوئی نہیں، حسین جیسا دلیر کوئی نہیں، وہ ہزاروں پہ ایک باری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، اور محکوم دنیا ساری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالا آپ نے اور اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussain